अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज जैसा कि आपने देखा पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने उन पर पंजाब में वज़ीराबाद पे जो हमला हुआ था उसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका आज इंतज़ार था। पीटीआई की तरफ से अनाउंस किया गया था पहले ही कि आज वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने जो JIT जो पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाई गई थी उसकी फाइंडिंग्स का हवाला देते हुए इमरान खान ने अपना इल्ज़ाम दोहराए जो पहले उनकी तरफ से लगाए गए थे, उनकी जमात की तरफ से भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि उन पर होने वाला जो हमला था वो एक बाकायदा साजिश के तहत किया गया था और उसमें प्लानिंग की गई थी कि इमरान खान पे हमला होगा और उसका इल्ज़ाम एक किसी मजहबी जुनूनी के ऊपर लगा दिया जाएगा। तो तवील गुफ्तगू जो इमरान खान साहब ने की उसमें उन्होंने उसको उसी से कनेक्ट किया जो हवाला दिया इसके हवाले से जो हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, मियाँ जावेद लतीफ़ की। फिर उन्होंने सहाफ़ियों के भी नाम लिए जिनकी तरफ से कुछ वीडियोज़ शेयर की गई थी। तो इमरान खान साहब ने JIT का हवाला देते हुए ये बात कही कि उनके ऊपर होने वाला ये हमला, लेकिन सवाल उन्होंने ये उठाया इमरान खान ने कि अगर अपनी हुकूमत होने के बावजूद मैं FIR नहीं कटवा सका तो आप लोग सोच लें कि कौन होगा और किसके पास इतनी ताकत है कि जिसकी वजह से यहाँ पर FIR नहीं कट सकी। DPO के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ख़ुद जो मुलजिम था जिसने आप लोगों को नाज़रीन याद होगा कि जब खान साहब पे हमला हुआ था तो उसके फ़ौरी बाद एक एतराफ़ी वीडियो भी सामने आई थी, उस हवाले से भी इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए और JIT का हवाला देते हुए ये भी कहा कि हमारे गार्ड की तरफ से कोई गोली नहीं चली थी। आज ही के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी हुई थी जो कि इस मुलजिम के वकील की तरफ से की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उसके बाद जो हुकूमती रद्द-ए-अमल राना सनाउल्लाह की तरफ से भी था, उसके अंदर इमरान खान के ऊपर होने वाले इस हमले को PTI की अपनी तरफ से रचाया हुआ ड्रामा करार दिया गया, न सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि इस मुलजिम के वकील की तरफ से भी। तो आज ये जो तमाम मामलात हुए हैं और इमरान खान साहब ने अपने इल्ज़ामात को दोहराया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन हैं। तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं पहले आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपके लिए ये एक अंदाज़ा हमारा था कि बहुत सारी बातें इस JIT के बारे में कल PTI के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, तो इमरान खान साहब जब कहेंगे तो शायद वो नाम लेंगे कि वो कौन था जिसकी वजह से मुकदमा नहीं दर्ज हो सका, अभी तक कौन था, किसकी वजह से क्या कुछ होता रहा, लेकिन ऐसा देखने में आज सुनने में नहीं आया। आपकी नज़र में क्या अहमियत है जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने आज की उसकी? देखें, जो तज्जिया है इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक तो आप इस जाविये से कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अगर आप ये करेंगे तो वो पुराने तज्जियों जैसा ही लगेगा क्योंकि उन्होंने कोई नई बात नहीं की। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई बात की वो ये कि उन्होंने नाम नहीं लिया। एक दूसरा, उन्होंने जो एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू अभी नशर नहीं हुआ लेकिन जिसके बारे में उनकी सोशल मीडिया की टीम जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से चलाकर ट्रेंड्स भी चला रही है सोशल मीडिया पर। उस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने बातें की, मुझे लगा कि उन्होंने उसको बैक पेडल किया, यानी उसके ऊपर उन्होंने रिवर्स गियर लगाया। उन बातों में उन्होंने वाज़े अंदाज से रिटायर्ड जनरल कमर बाजवा के ऊपर इल्जाम लगाया और फिर उन्होंने एक और बात उस इंटरव्यू में ये की कि इसका मकसद ये था कि मुझे रास्ते से हटाया जाए, मुल्क के अंदर एक हंगामा पैदा किया जाए और उसकी बुनियाद पर या इमरजेंसी नाफिज की जाए या मार्शल लॉ लगाया जाए। ये उस इंटरव्यू का लुब्बे लुबाब है जो अभी तक नशर नहीं हुआ। मुझे यूं लगा कि इमरान खान साहब ने जब वो इंटरव्यू दिया उसके बाद सोशल मीडिया पर जो उसकी तशहीर हुई, जो उसके बाद उन पर बैकलैश आया, उनके इत्तेहादियों की तरफ से आया, पार्टी के अंदर से आया, और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो वो कहते हैं कि अब उनके साथ कोई बातचीत नहीं है, तो मैं ये अस्यूम कर सकता हूँ कि इत्तेहादियों की तरफ से आया होगा, पार्टी के अंदर से आया होगा कि इमरान खान साहब आपने क्या बात कह दी। आज मुझे लगा कि उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम ये किया कि उस इंटरव्यू से जो एक इंप्रेशन मिला था कि वो बराह रास्त जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उसको उन्होंने बैक पेडल किया और डाइल्यूट किया, उसको रद्द करने की कोशिश की आपके ख्याल में, या उसको कम करने की कोशिश की। तो फिर तलत साहब, अब इसको अगर हम 2+2 करें यहाँ से, तो इमरान खान साहब अगर बैकफुट पे जाते हुए नजर आए तो ये उनकी आज खुद प्लानिंग के तहत हो सकता है या ये उसका नतीजा हो सकता है जो पिछले 2-3 दिन से कम हम ज़्यादा ये बात सुन रहे हैं कि पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि नई आर्मी की क़यादत से इमरान खान साहब की एक मीटिंग करा दी जाए, और इस सिलसिले में परवेज़ इलाही साहब की भी ज़राए ये बात कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर वो भी कोशिशें कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ें एड अप करती हैं। वाकई आपको लगता है कि संजीदा लेवल्स पे कोशिशें PTI की तरफ से इस मामले को थोड़े सुलझाने की जा रही हैं? देखें, PTI का मसला कोमल ये है कि PTI बराह रास्त बेनिफिशरी है इमरान खान की जुबान की और PTI बराह रास्त विक्टिम है इमरान खान की जुबान की।
इमरान खान का मसला ये है कि उन्होंने एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि उनको हर रोज सोशल मीडिया को और मीडिया को कुछ चीज फीड करनी होती है, उनको हर वक्त कुछ चीज ट्वीट करनी होती है, उनको हर वक्त कोई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि इमरान खान ने पिछले 4 साल में कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो जो अहम ना हो, कुछ ऐसा ट्वीट किया हो जो हंगामा खेज ना हो, कुछ ऐसी तकरीर ना की हो जो तारीख बनाने वाली तकरीर हो। तो इमरान खान जो है वो अपने जो जुबान के हाथों मजबूर है, उन्हें कुछ ना कुछ कहना होता है। इस मामले पर वो बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो वो नहीं कहना चाहते हैं, सियासी तौर पर इनको नहीं कहना चाहिए। आपको याद होगा कि जल बाजवा के ऊपर इल्जामात लगाते लगाते बीच में जब उनको बैकलैश आया तो उन्होंने फिर उनको ये आदमी कहना शुरू कर दिया। मुझे ये लगा कि आज की जो उनकी जो तकरीर नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या मीडिया से खिताब था, मीडिया तो खैर वहां पे होता नहीं है, जो खिताब था उनका वो बुनियादी तौर पर ये आदमी वाली ही एक स्ट्रेटजी थी। इमरान खान आगे पीछे नहीं हो रहे, इमरान खान बुनियादी तौर पर अपनी जुबान के विक्टिम है और अपनी पार्टी की तरह उसका नुकसान भी उठाते हैं। और तले साहब, हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? अब आज भी इमरान खान साहब जो हवाला दे रहे हैं, एक तो इस पर भी बात कीजिएगा, जो कुछ सहाफ़ियों का वो रिपीटेडली नाम ले रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उनके हवाले से कुछ वीडियोस बनाई गई और हमने इसको देखा भी कि एक दो लोगों ने उनको ट्वीट किया जिसके अंदर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान साहब जो है वो मजहबी तबकों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब कह रहे थे कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने की भी वाकई, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान साहब कुछ भी कह देते हैं मजहब के हवाले से। इस किस्म की जो बातचीत की गई, वो कह रहे हैं ये ग्राउंड बना रहे थे मेरे ऊपर एक हमला होने के लिए, और उसमें जो भी मुलविस शख्स हो उसको कह दिया जाए कि वो मजहबी जुनूनी है। ओवरऑल हुकूमत का इस मामले को ड्रामा करार देने से लेकर जो बाकी की बयानबाजी है, क्या उनकी डीलिंग ठीक थी इस इशू के साथ? देखें, जावेद लतीफ साहब के बारे में आप बेहतर समझती हैं। वो अपनी सियासत को अपने तरीके से चलाते हैं, पार्टी उनसे अक्सर नाला भी रहती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत की पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हुकूमत की पॉलिसी को राना सनाउल्लाह रिप्रेजेंट करते हैं। राना सनाउल्लाह का जो बयानिया है इमरान खान के बारे में, इस केस के बारे में, वो बड़ा वाज़ेह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है। उन्होंने इमरान खान को 2 नंबर शख्स का, ये उनका एक सियासी हमला है, क्योंकि इमरान खान उनको डाकू और बदमाश के नाम से याद करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में का सबसे बड़ा बदमाश है, सब लोगों को पता है, और जिसके नतीजे में राना सनाउल्लाह उनको 2 नंबर आदमी कहते हैं और फ्राडिया और फितना कहते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह का जो बयान है वो हमला आवर के एतबार से फैक्ट्स के करीब तरीन है। देखें, हम तहकीक में जाए बगैर 3-4 चीजें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक चीज तो ये है कि एक हमला आवर है जिसका नाम नवीद है। नंबर 2, उस नवीद के हाथ में पिस्तौल था, वो पिस्तौल उससे गोलियां चली, उस नवीद को पकड़ा, जिस शख्स ने पकड़ा इमरान खान साहब ने उसको आज भी उसका हवाला दिया, उसको अपना हीरो करार दिया। उस शख्स ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। यहाँ पर आप तजिया कर सकते हैं कि पुलिस के हाथ से वो वीडियो निकलकर वायरल कैसे हो गई। पुलिस वालों का कहना यह है जी कि अगर हमने ये वीडियो इसकी रिकॉर्ड ना की होती तो इसकी जान को खतरा था, और दूसरी बात यह कि अगर वीडियो हमने रिलीज ना की होती तो फिर मुल्क में बहुत हंगामे हो सकते थे, क्योंकि इमरान खान की तरफ से कोई भी बयान आ सकता था। आप उस पर यकीन नहीं करें, लेकिन जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है वो ये है कि एक हमलावर मौजूद है, उसने कन्फेस किया हुआ है, वेपन मौजूद है। इमरान खान साहब जो बयानिया बना रहे हैं बुनियादी तौर पर वो गैर मौजूद कूतों का बना रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। अब वो इस बयानिए के खुद विक्टिम चुके बन रहे हैं, तो हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान रोजाना तज़ादात में इजाफा करते हैं और हुकूमत फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी फायदा उठाती है। लेकिन अगर आप हुकूमत के स्टैंस को देखें तो फैक्ट्स के कुछ ज्यादा दूर नजर नहीं आता आपको। जी तले साहब, फिर इसमें फिर एड ऑन इमरान खान साहब इस तरह भी कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें मुझे माइनस करने का एक फार्मूला बना लिया। जब MQM के आपस में धड़े मिल रहे हैं वहां पर कराची में अपने मामलात के तहत, और वो हमने देखा कि उसके पीछे भी क्या एक वर्किंग थी कि क्यों MQM के मुख्तलिफ धड़ों को लगा कि उनको इकट्ठे बैठ जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारा मुकाबला करने के लिए इनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकतवर हलकों की तरफ से। बाप पार्टी के अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसको भी इसी से जोड़ा जा रहा है। पैटर्न भी हमें कुछ ऐसा ही बताता है, माजी में तो मामलात ऐसे ही होते रहे। लेकिन क्या आपके ख्याल में इस फ्रंट के ऊपर
بھی عمران خان صاحب کو ڈر ہونا چاہیے یا ان کو ڈر صرف عدالت کے اندر اپنی ڈسکوالیفیکیشن سے ہی ہونا چاہیے اس موقع پہ؟ چاروں اطراف سے ان کو ڈر ہونا چاہیے. عمران خان کو پتا ہے کہ پارٹیاں کیسے اکٹھی ہوتی ہیں. عمران خان نے اپنی پارٹی ایسے ہی اکٹھی کروائی. عمران خان کو پتا ہے کہ دھڑے کیسے بنتے ہیں. عمران خان نے جی ڈی اے باپ پارٹی ان کی تشکیل ہوتے ہوئے دیکھی اور جیپ کی آمد انہوں نے 2018 کے انتخابات میں دیکھی. عمران خان نے ساؤتھ کے بلاک کو اپنی پارٹی کے ساتھ جوڑتا ہوا دیکھا. عمران خان نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف فلمزی گراؤنڈ کے اوپر ان کو تاحیات ڈسکوالیفائی ہوتا ہوا دیکھا. عمران خان ان تمام کارناموں کے بینیفیشری رہے. اب ان کو پتا ہے یہ کام کیسے ہوتا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اگر وہ اپنے تجربے سے بتا رہے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کی جماعت نے اس سے کیسے بینیفٹ لیا. دوسری بات یہ دیکھیں الیکشن کا جب آپ ماحول بنائیں گے تو سیاسی جماعتیں اپنے دھڑے بندی میں بھی پڑیں گی اور دھڑوں کو جوڑنے کی بھی کوشش کریں گی. کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی پریشان ہونا چاہیے, عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی پریشان ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ کومل اگر آپ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ ہے, سوشل میڈیا پر عمران خان کے بارے میں آج سے 6 ماہ پہلے جو چیٹر تھا اور آج کل جو چیٹر ہے اس میں کتنا فرق ہے. آج کل ان کی آڈیوز چیٹ کا حصہ بن رہی ہیں, ان کی ممکنہ ویڈیوز چیٹ کا حصہ بن رہی ہیں, بشرا چیٹ کا حصہ بن رہی ہے, زلفی چیٹ کا حصہ بن رہا ہے, توشہ خانہ چیٹ کا حصہ بن رہا ہے. تو میرے خیال میں ان کو ہر محاذ کے اوپر سامنا ہے, لیکن سب سے بڑا محاذ ان کا ایک ہی ہے اور وہ ہے ان کی اپنی زبان, جو کہ آج تھوڑی سی محتاط نظر آئی. بہت بہت شکریہ سید طلعت حسین صاحب, آپ نے وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے آج وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, طلعت صاحب نے عمران خان صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا اور اس کو ہمارے لیے سم اپ بھی کر دیا. اب ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے, ایسی سیاسی شخصیت سے جنہوں نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی, انسانی حقوق اور جمہوریت کے تقاضوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی, لیکن اس کے نتائج ان کے لیے کافی ناخوشگوار ہمیں نظر آئے. نہ صرف ان سے ان کی پارٹی نے ان کی سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ طلب کر لیا, بلکہ اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی سے راہیں بھی جدا کر لی. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی, سابق سینیٹر اور سابق پیپلز پارٹی کے رہنما. ان سے مختلف حوالوں سے بات ہوگی. بہت شکریہ کھوکھر صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور اس انٹرویو کے لیے کافی وقت سے ہم آپ سے درخواست بھی کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے بھی ایک آج پریس کانفرنس کی اور بڑے سخت الزامات لگائے, اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن آپ کی پارٹی سے نکلنا, آپ کا سینٹ کا استعفیٰ, وہ ابھی تک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. اور آئی مسٹ سے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے جو اقدام کیا گیا اس پہ اکراس دا بورڈ ہم نے دیکھا کہ تنقید بھی ہوئی, آزاد خیال حلقوں کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے بھی, اظہار رائے کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی, اور ایک ڈبیٹ بھی چھڑ گئی کہ اگر پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کے اندر اس حد تک اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے تو باقی پارٹیز کے اندر کیا حال ہوگا. تو میں آپ سے پہلے تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تک جتنی تنقید ہوئی اور جتنی ایک ڈبیٹ ہوئی اس کے بعد کیا آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی دوبارہ سے رابطہ کیا گیا یا پھر کوئی یہ معاملات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہی ہیں کھوکھر صاحب؟ اب سر یہ وقت گزر چکا ہے, اس کے اوپر اب مزید کچھ کہنا, بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے. اب مزید اس کے اوپر بات کرنا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی فائدہ مند چیز ہے. ایک بہت اچھا وقت گزرا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, انہوں نے مجھے سندھ سے سینیٹر بنایا. اختلافات جو بھی تھے وقت گزر گیا, اب مزید اس کے اوپر کیا بات کریں. ملک میں روزمرہ کی بنیادوں پر اتنے اہم واقعات اور اتنی لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں, ملک کا معاشی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں, اس تناظر میں بس ایک چیز تھی بہت ہی چھوٹی سی گزر گئی, کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ. بالکل, میں خود بھی نہیں چاہتی اس کے اوپر زیادہ پریس کریں, بس صرف ایک دو اور مزید سوال ہوں گے کیونکہ ایک ڈسکریجمنٹ بھی ہمیں نظر آئی ہماری سوسائٹی کے اندر اس پارٹی کے اس اقدام کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی پوزیشنز کافی پرنسپلڈ رہی ہیں مختلف حوالوں سے. ایک رسپانس قائرہ صاحب کا اس کے اوپر آیا تھا کہ آپ نے پارٹی پالیسی کی مخالفت کی. کھوکھر صاحب, میں یہ صرف جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی اسٹیٹڈ پالیسی آپ کی پارٹی کی طرف سے خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد تھی کہ یہ جو سواتی صاحب کا اریسٹ رہا یا گل صاحب کا یہ جو تمام معاملات تھے اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دینا پارٹی نے؟ میں قائرہ صاحب کو کانٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے ڈسکریجمنٹ کی بات کی, میں بالکل ڈسکریج نہیں ہوں. میں ڈسکریج ضرور ہوتا اپنے اندر اگر میں خاموشی اختیار کر لیتا, اور یہ بات
مان لیتا کہ جو میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ وہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا. ڈسکریج میں تب ہوتا، میرا دل مطمئن ہے، مجھے کوئی اس چیز میں دکھ نہیں، کوئی اداسی نہیں. شکر الحمدللہ جو میں چیز صحیح سمجھتا تھا وہ میں نے کی، اینڈ آئی ایم ہیپی. مجھے تو کوئی ڈسکریجمنٹ نہیں ہے. اور صرف ایک اور اس موضوع کے اوپر ہوگا کہ ایک پیپلز پارٹی سے یہ بھی بات ایک رد عمل میں کہی گئی تھی کہ آپ غالباً آپ کو اسٹیٹ منسٹر کی پوزیشن آفر کی گئی تھی لیکن آپ فیڈرل منسٹر بننا چاہ رہے تھے، کچھ اس قسم کی بھی بات تھی قادر مندوخیل صاحب کی طرف سے ایک پروگرام میں کی گئی. تو ایسا کچھ تھا اس کے اوپر اگر اختلافات وہ کہتے ہیں کہ ہوئے؟ دیکھیے 1.5-2 سال سے کچھ چیزیں کانٹیکس میں چل رہی تھیں، اس میں ان کا ترجمان تھا بلاول صاحب کا، اس سے میں نے ریزائن کیا. پھر اس کے بعد سینٹ کی جو چیئرمین شپ تھی ہیومن رائٹس کمیٹی کی وہ مجھ سے لے لی گئی. پھر اس کے بعد کئی موقعوں پر کئی ایسے ایشوز آئے جس طرح باپ سے ووٹ لینے کا ایشو تھا اس کے اوپر، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اندر ایک دراڑ بھی پڑی اور وہ ایک وجہ بنی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے نکلنے کی. اس وقت بھی میں نے اس کے اوپر برہلا اپنے اوپینین کا اظہار کیا. تو یہ ایک پورا ایک تسلسل تھا. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے وزارت کا، تو بالکل مجھے وزارت آفر کی گئی تھی. میں اس وقت یہی سمجھا کہ ایک تو کہ یہ وقت بہت تھوڑا ہے، دوسرا جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، جن لوگوں نے الیکشنز لڑنے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی کہ ڈیلیور اس شارٹ ٹائم میں کوئی انسان کر نہیں سکتا. اور پھر آبویسلی یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہیں کہ انسان جب کسی جگہ اپنا بہت زیادہ ایفرٹ لگائے، بہت چیزوں کے اوپر کام کرے، تو پھر میرٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ بھی ایک سوچ تھی. لیکن اس سے بھی پہلے فیبرری میں جب بلاول صاحب لانگ مارچ لے کر یہاں پر آ رہے تھے تو کسی وجوہات کی بنا پر I'd already tendered my resignation to him. تو یہ ایک 1.5-2 سال سے چیزیں چل رہی تھیں. یہ بھی ایک حصہ اس میں مائنیوٹ تھا لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا. اور ہم بھی کنسسٹنٹلی آپ سے 2-2.5 سال سے بلکہ 2.5-3 سال سے جب سے آپ نے اسپوکس پرسن کی پوزیشن چھوڑی بلاول صاحب کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کی آخر وجہ کیا بنی تھی، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ معاملات تبھی سے خراب ہونا شروع ہوتے. اب آپ نے کھوکھر صاحب کچھ دن پہلے کہا کہ باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے سہولت کاری کی پی ڈی ایم کی عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، لیکن اب کاؤنٹر دعوے بھی بہت سارے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے جاوید چوہدری صاحب کے کالم جس کے اندر وہ حوالہ دے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب سے گفتگو کا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو این آر او بھی باجوہ صاحب نے دلوایا تھا، اور اس میں جو اس کا کانٹیکسٹ بتایا جاتا ہے وہ یہ، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اسی کی تحت جو ہے وہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہوگی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ہے تو پھر یہاں پر تو ایک تھریٹ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کا اسلام آباد بھی ہونا عمران خان صاحب کو بھی کھٹک رہا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اس لیے ان کے کیسز بھی سندھ ٹرانسفر کرنے کی اس وقت بات ہوئی. اب صاحب ہماری پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے 75 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ رہا ہے. انہوں نے اس ملک کے اوپر ڈائریکٹلی حکومت کی ہے، انڈائریکٹلی انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. ابھی لیٹلی ایک ایکسپیریمنٹ جو انہوں نے کیا ہائبرڈ رجیم کا. تو ہم کنٹینیوسلی ان پچھلی 7 دہائیوں میں ایکسپیریمنٹس دیکھتے آ رہے ہیں. ان ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے پاکستان آج کس مقام پر کھڑا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، لیکن بیک گراؤنڈ میں آپ کو، مجھے اور لوگ جو سیاسی کھیل کا حصہ ہوتے ہیں ان کے علم میں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے کیا محرکات ہوتے ہیں پوزیشنز کے پیچھے. اور جاوید چودھری صاحب نے جو کالم لکھا اس کے اندر جو انکشاف کیا، یہ باقی سیاسی چیزیں تو چلیں اپنی جگہ پر، لیکن اس سے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. اس ملک میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جوڈیشری نے ہمیشہ کندھا فراہم کیا غیر آئینی اقدامات کے لیے، حتیٰ کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے جوڈیشل مرڈر کے لیے بھی انہوں نے اپنا کندھا فراہم کیا. اور یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا. جو انکشافات جوڈیشری کے حوالے سے، جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے کیے گئے کہ کس طریقے سے فیصلے لیے جاتے رہے، تو جب معاشرے میں انصاف جو ایک اہم ترین ستون ہے کسی بھی معاشرے کے میں، اور اس کے اوپر جب اس طرح کے شدید سوالات کھڑے ہو جائیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال کھڑے ہو جائیں، تو پھر ساری چیزیں بے معنی سی ہو جاتی ہیں. وہی ایک دروازہ ہوتا ہے جس کو کھٹکھٹایا جاتا ہے اگر کسی بھی فریق کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب کے دور میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی،
جو اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا, جو وکٹمائزیشن ہوتی رہی, اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سے تو بس مایوسی ہی ہوتی ہے کہ پاکستان آج جس مقام پر کھڑا ہے اس میں ہم سب لوگوں کا اپنا قصور ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے, جوڈیشری کا قصور ہے, اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے, اور ہم آنے والی نسلوں کے لیے کون سا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمیں اگر پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو اس طریقے سے تو بہتر نہیں کیا جا سکتا. یہ ہم اب جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے, ہم ملکوں میں پھر رہے ہیں ہاتھ میں کشکول لیے کہ ہمیں کہیں سے کوئی پیسے مل جائیں, تو یہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ملک کی خودداری کے لیے, سوورینٹی کے لیے یہ ٹھیک چیزیں نہیں ہیں. لیکن ہم پھر بھی بدلنے کو تیار نہیں ہیں. آپ آج کے دنوں میں بھی دیکھ لیں کہ اخبارات کے اندر خبریں چھپ رہی ہیں کہ ایک ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, بلوچستان میں باپ پارٹی کو مخصوص اشارے دیے جا رہے ہیں کہ آپ فلاں پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو نیوٹرلٹی اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس تو آج بھی ختم نہیں ہوئی. تو ہم نہیں سیکھ رہے, ہم نہیں سمجھ رہے. ہمیں پاکستان کو ایک نارمل فنکشننگ سٹیٹ بنانا ہے. ہم سیکیورٹی سٹیٹ کی طور پہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. ایک لاجیکل اینڈ پہ چیزیں پہنچ رہی ہیں, اور اب بھی اگر ہم اس طرح کی حرکتوں میں لگے رہے تو یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے, جس مقصد کے تحت یہ ملک بنایا گیا تھا اس کے ساتھ زیادتی ہے. پتہ نہیں نہ جانے ہم کب سیکھیں گے. ان حوالوں سے کھوکھر صاحب ہر طرح کی قیاس آرائی تو یہاں پہ ہوتی رہی ہے, لیکن اب ایک اور بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو تاحیات ڈسکوالیفائی کرانے کی, نااہل کرانے کا, یا ان کو مائنس کرنے کی کوئی راستہ اپنایا جا رہا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے, جس طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ آپ کا یہ آئیڈیا تھا کہ آپ کیا منسٹر کی پوزیشن لے لیں, کیونکہ ایک لمبے سیٹ اپ کے لیے گورنمنٹ آ نہیں رہی ہے اور بیک لیش ویسے بھی عوامی بہت زیادہ ہوگا, اور وہ اب ہوتا ہوا ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کلیکٹیولی یہ پولیٹیکل پارٹیز نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی لوز کر رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے, تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ ہونا ہوگا, تب مشکل فیصلے کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے پس پردہ؟ دیکھیے, اگر ہو رہی ہے تو غلط ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے. لیکن اگر پولیٹیکل سیاست سے عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس ملک کے عوام مانیں گے یا نہیں مانیں گے. سیاستدانوں کو ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جاتا رہا. میاں نواز شریف صاحب ایک ایگزامپل ریسنٹ پاسٹ کی ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن وہ فیصلہ کسی نے مانا تو نہیں. سب لوگ جو ہیں اس فیصلے پر آج بھی معترض ہیں. کوئی اس کے اوپر اس فیصلے کی اتنی کوئی افیکٹونیس نہیں ہے. اسی طرح وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہے ہیں. پھر اس سے پہلے ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو شہید بے نظیر بھٹو, ان کی جماعت کو الیکشن کمیشن نے رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا. ان کو ایک نئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے رجسٹر کرنی پڑی. مخدوم امین فہیم صاحب کو اس کا سربراہ بنایا, راجہ پرویز اشرف صاحب کو اس کا جنرل سیکرٹری بنایا. تو یہ اس طرح کے فیصلے کنٹروورشل فیصلے ہوتے ہیں, مانے نہیں جاتے. سیاستدان کو اگر آپ نے مائنس کرنا ہے تو اس کا طریقہ صرف اور اس کا اختیار عوام کے پاس ہے. آپ ان کو کھل کے حکومت کرنے دیں. خان صاحب کا جو 3.5 سال کا دور تھا, اگر وہ چلتا رہتا شاید وہ دوبارہ الیکٹ ہو نہ سکتے, انہیں کینڈیڈیٹ نہ ملتے. اس حد تک ان کی صورتحال پولیٹیکلی خراب ہو چکی تھی ان کی پارٹی کی. تو اب اگر آپ اس طرح کی ایک کوئی قدم اٹھائیں گے, اور تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور شاید عمران خان صاحب کو یہ مزید پاپولر کرے. لیکن ویسے کھوکھر صاحب, عمران خان صاحب کا اگر توشہ خانہ یا فورن فنڈنگ کے حوالے سے یہاں پر اگر واٹس ایپ پہ بینچ نہیں بن رہے ہیں یا پھر اس قسم کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, لیکن یہاں پر قواعد کی خلاف ورزی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف, تو بطور وکیل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہی کہلائے گا؟ سب کو پتہ ہے ابسا کہ اس ملک میں جب آپ پاورفل کوارٹرز کے آپ ان کے اگینسٹ چلے جائیں یا آپ اور ان کے درمیان ان کے تعلقات خراب ہو جائیں تو تبھی اس طرح کی چیزیں شروع ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو ان کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا. یہ چیزیں آپ کسی کو بھی پکڑنا جائیں, کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلٹی کسی نہ کسی چیز میں تو اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ شاید بن ہی جاتا. لیکن نان دا لیس کہ اگر ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہوتے, ان کے اوپر کوئی اعتراضات نہ ہوتے, جوڈیشری کی اپنی ساکھ برقرار ہوتی, تو پھر ان کے فیصلے ماننے میں بھی آسانی ہوتی. لیکن جہاں پر جوڈیشری کا یہ حال ہو کہ وہ نہ صرف عیسیٰ صاحب کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا, جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا,
ابھی جو جاوید چودھری صاحب نے انکشافات کیے ان کو آپ لے لیں, اس سے پہلے کی جوڈیشری کی تاریخ دیکھ لیں, تو اگر کیس اسٹرانگ بھی ہو اور پولیٹیکل نیچر کا کیس ہو تو اس میں فیصلہ جو بھی عدالت کرے گی اس کے اوپر سوالات ضرور اٹھیں گے اور لوگ کوشچن ضرور کریں گے کہ یہ کسی دباؤ کے نتیجے میں دیا گیا یا ایک یہ آزادانہ فیصلہ تھا. لیکن کھوکھر صاحب کچھ لوگ عمران خان صاحب کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ سیپریٹ طریقے سے دیکھتے ہیں ان کو. یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سول سپریمیسی کے لیے نہیں لڑے, ان کے آج بھی بیانات میں اتنا تضاد ہے کہ وہ یہ ابھی بھی دیکھتے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کل کو پھر حکومت میں آئیں گے تو وہ اسی طرز عمل کے اوپر دوبارہ چلیں گے. آج کل یہ بھی خبریں گردش میں ہے کہ نئی فوج کی قیادت سے عمران خان صاحب کی ملاقات کرانے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں, پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی میں دیگر شخصیات کی طرف سے بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اپنا انحصار ان کے اوپر کیوں وہ رکھ رہے ہیں, ان کو رکھنا چاہیے یا پھر اب ان کو مختلف طریقے سے آپریٹ کرنا چاہیے؟ یہی عمران خان صاحب کی سیاست کا سب سے بڑا فلو ہے کہ ابھی تک ان کی سیاست میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے. آج بھی ان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر سے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ٹھیک کر لے, استوار کر لے اور پھر ان کی مدد بھی کرے ان کو حکومت میں لے کے آنے کے لیے. یہی ہماری پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے. اور اس ضمن میں اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی اس وقت تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, تو ایک یہ جو چیز ہے کہ آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے, سب ان کے کہے پر چلنے کو تیار ہیں, ان کے کردار کو اب مزید کوشچن نہیں کرتے, ایک ان کے ساتھ چلنا سیکھ لیا ہے شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو الٹیمیٹلی اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو فنڈامنٹل کانٹرڈکشن ہم نے دور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم بطور سیکیورٹی اسٹیٹ کام کرتے رہیں گے یا ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوں گے. اس زمن میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس کی سیاست میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. تمام سیاسی جماعتیں میرے نزدیک مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف پاور پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں, اقتدار میں انٹرسٹڈ ہیں. اور آج سے چند دن پہلے پلڈیٹ کی ایک رپورٹ آئی پاکستان کی جمہوریت کے اوپر اور 2022 کیسا گزرا. اس کے اندر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں کہ اقتدار کے لالچی سیاستدانوں نے جمہوریت کو 2022 میں بہت نقصان پہنچایا. تو ہمیں اقتدار کے لالچ سے باہر نکلنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی سمت ٹھیک کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ کو فون آ جائے تو آپ فوراً گیٹ نمبر 4 کے باہر لائن بنا کر کھڑے ہوں. ہمیں اپنے کردار میں, اپنی سیاست میں اس حد تک تبدیلی لے کے آنی پڑے گی کہ ہم اس ملک کو اس کے ایشوز کے اوپر سیاست کر سکیں, اس ملک کو کوئی ڈائریکشن دے سکیں. انفارچونیٹلی ابھی ایسا ہوتا نظر تو نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. کھوکھر سے ہیں کہ اصولی طور پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب ایک ساتھ ایک چیز کو طے کر لینا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست کے اندر نہ ہو. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. ناظرین, جس طرح سے سیاسی جماعتوں کی خواہ وہ وفاقی حکومت ہو یا پھر عمران خان صاحب کی جماعت, ان کی آپسی ایک کشمکش جاری ہے. اس طرف سے بیان بازی آج کل اسی حوالوں سے رہتی ہے, لیکن ایسے میں ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ جو اصل ایشوز ہیں, عوامی ایشوز, ان کے اوپر بھی اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے, جیسا کہ سیلاب کے معاملات, سیلاب کے چیلنجز میں پیش رہی. اور اس کے بعد اب ایک اور عوامی انٹرسٹ کا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے احتجاج شروع کیا ہے اور اس کے اوپر فوری طور پہ انتخابات کے حوالے سے اپنا مطالبہ سامنے رکھا ہے. تو جانتے, میں بات کر رہی ہوں جماعت اسلامی کی, جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا مستقبل کا آگے لاہ عمل کیا ہوگا, جو معاشی حالات ہیں, چیلنجز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے علاوہ جو ایک طرف سے اپوزیشن کا فوری انتخابات کا مطالبہ آ رہا ہے. اس کے لیے ہم بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج ہمارے ساتھ ہیں. سراج الحق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. محدود وقت میں چاہوں گی کہ مختلف حوالوں سے آپ سے بات کریں. آج کی جو ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس سے اگر ہم آغاز کر لیتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے. ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ الزامات لگائے. میں چاہوں گی پہلے اس کے اوپر آپ سے بات کر لیں. خان صاحب براہ راست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر قتل کی ایک سازش بنائی ہے اور اس کے بعد یہ حملہ ان کے اوپر کیا گیا, اور اس سے پہلے کیمپین چلائی گئی کہ اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا جس میں کہا جا سکے کہ کسی مذہبی جنونی نے ان کے اوپر یہ حملہ کیا ہے. تو سراج الحق صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب گاہے بگاہے جس قسم کے خدشات اور جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, ان کو سنجیدہ لیا جانا چاہیے؟ آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے ان الزامات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزامات
کی سیاست چل رہی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر ساری عمارت موجودہ جمہوری نظام کی کڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ الزامات کے علاوہ، ایک دوسرے کو گالی دینے کے علاوہ، ایک دوسرے پر سچ ہو یا جھوٹ ہو، روز کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل لانے کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے۔ 15 جماعتیں ہیں جنہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہے، کچھ مرکز میں ہیں اور کچھ صوبوں میں ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیے کہ خود لاہور میں لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، کراچی میں، حیدرآباد میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، خود اسلام آباد میں، لیکن ان حکمرانوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دے، بس یہ اپنی سیاسی مفادات کے لیے روز نئے نئے ایشوز تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ باقی رہی بات عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے، اس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، تشدد کی سیاست کے ہم ہمیشہ مخالف رہے ہیں، دلیل کی بات کرتے ہیں، برداشت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان پہ جو حملہ ہوا ہے آج تک ان کے جو ملزم تھے وہ لوگوں کے سامنے نہیں لائے گئے کہ کیا وجہ ہے، کس نے کیا تھا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب میں خود عمران خان کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ان کی، اسپیکر ان کی، سارا نظام ان کا، آئی جی پی، ڈی آئی جی، پولیس، ایس پی، سارا نظام ان کا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ ان کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے، اگر یہ نہیں جا رہے ہیں اور یا اعتراف نہیں کرتے ہیں، قوم کے ساتھ ایک ہی آپشن ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ان سب کا احتساب کرے جنہوں نے ان کے پاکستان کو تباہ کیا، برباد کیا اور بین الاقوامی اداروں کا غلام بنایا۔ جی، اب اس سلسلے میں سراج الحق صاحب، کل ہم نے دیکھا حافظ صاحب بھی ایم کیو ایم کے وفد سے ملے، اس بات پہ تو اتفاق تھا کہ عوام کو جو ہے وہ ان کی ووٹ کا طاقت استعمال کرنے دی جائے، بالخصوص سندھ میں، لیکن اس بات پہ اتفاق کیوں نہ رہا کہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انہی حلقہ بندیوں کے تحت انتخاب ہوتا ہے تو وہ اس کو رگڈ انتخاب سمجھیں گے، تو اس شرط کو لگاتے ہیں کہ انتخاب ہو تو نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہو، لیکن آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انتخاب تو ہو جائے، حلقہ بندیاں بے شک یہ معاملہ بعد میں بھی حل ہو جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف انتخاب ہوگا اگر انہی حلقہ بندیوں کے تحت ہوتا ہے؟ کہ کراچی کا مسئلہ، اسلام آباد کا مسئلہ، بلوچستان کا مسئلہ، اندرونی سندھ کا مسئلہ، پورا پاکستان ایک مسئلہستان بن گیا ہے، اور یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ یہ حکومت بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتی ہے، کرنا نہیں چاہتی۔ ابھی اسلام آباد میں تو گزشتہ 31 تاریخ الیکشن ڈے کا مقرر تھا نا جی، اور پھر ہائی کورٹ کے طرف سے فیصلے بھی آئے کہ 31 تاریخ کو ہر حال میں الیکشن ہو جائے، لیکن وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم تو نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے عملہ ہی نہیں دیا، فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا، خود الیکشن کمیشن کی یہی حالت ہے۔ اسی طرح کراچی میں یہ تیسرا نہیں چوتھا بار ہے کہ یہ الیکشن ملتوی کروا رہے ہیں، اور جہاں تک ایم کیو ایم کے موقف کا تعلق ہے وہ اس لیے مبنی بر حقیقت نہیں ہے کہ اس حکومت کا بھی یہ حصہ ہے، گزشتہ حکومت میں بھی یہ لوگ شامل تھے، پرویز مشرف کی حکومت میں بھی شامل تھے، تو اگر ان کے درمیان کوئی حلقہ بندیوں پہ مسائل ہے تو حل کرتے نا۔ اب الیکشن بالکل ڈیٹ آ گیا اور آپ کہتا ہے کہ حلقہ بندیاں ٹھیک کر لے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب تو الیکشن کو ہونا چاہیے، الیکشن ہونے دے، اور صرف کراچی میں نہیں ہے، حیدرآباد میں ہے، مٹیاری میں ہے، سندھ کے اور بہت سارے علاقوں میں الیکشن ہے 15 جنوری کو، تو ہم کسی صورت میں اس کو ملتوی کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بروقت الیکشن ہو۔ سراج الحق صاحب، آپ عوامی مشکلات کی بات کریں، ہمارے ہاں اسلام آباد میں اور اس کے اطراف میں یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا کہ ٹیکنوکریٹس کی کوئی لانگ ٹرم سیٹ اپ آ سکتا ہے، اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ ایکسپرٹس آئیں، ماہرین، اور وہ آ کے فیصلے کر لیں جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی جو حکومت نے توانائی بچت کے حوالے سے جو پلان ترتیب دیا ہے، کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا عالم یہی ہے کہ جتنے بڑے بڑے مسائل قوم کو درپیش ہے اس وقت، اس پر خود ہمارے وفاق میں بھی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے، یعنی وہ ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے۔
یہ جو تھوڑا بہت رونا دھونا ہے یہ بھی عوام کو اطمینان دلانے کے لیے ہے کہ ہمیں آپ کے تکلیف کا احساس ہے، لیکن یہاں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، بدامنی کا مسئلہ ہے، معیشت کی تباہی کا مسئلہ ہے، لیکن کبھی بھی قومی اسمبلی میں اس پر ڈسکشن ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے آج جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکنوکریٹ ہی مسائل کال ہے، ٹیکنوکریٹ کیسے مسائل کال ہے؟ یہ پھر وہی لوگ آئیں گے جو ضیاء الحق صاحب کے ٹیکنوکریٹ تھے، پھر پرویز مشرف کے وہی ٹیکنوکریٹ تھے، اور آج بھی ان کے جو لسٹ میں وہی پرانے لوگ ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے قوم کے مسائل کا، اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے قوم کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے اس قوم کے خزانے کو لوٹا ہے، توشہ خانے کو لوٹا ہے، پی آئی اے کو لوٹا ہے، ریلوے کو تباہ کیا ہے، وابڈا کو تباہ کیا ہے، اسٹیل مل کو تباہ کیا ہے، اس پورے پاکستان کو تباہ کیا ہے، اس کا کوئی احتساب ہو۔ یہ احتساب کون کرے گا؟ انہوں نے تو احتساب کے اداروں کو، پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم نے بھی ان کے دانت اور پر نکال دیے، اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو بے اثر کر دیا تھا۔ تو یہ سب نہیں چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، اس لیے ایک شفاف اور داندلی سے پاک الیکشن ہی مسائل کا حل ہے، اور میں یہی اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اس داندلی سے پاک الیکشن کے لیے پہلے الیکشن ریفارمز ہو، ورنہ ایسی سچویشن میں اگر پھر الیکشن ہو گیا پھر کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور یہی لوگ ہوں گے پھر آپس میں دست بگریبان ہوں گے۔ عام آدمی جل رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، ان کو پھر بھی احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے الیکشن ریفارمز ہو تاکہ احتساب ہو جائے، اور ان لوگوں کو دوبارہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے چوری کی ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، جن کے نام پاناما لیکس میں ہے، جن کے نام پنڈورا پیپر میں ہے، جن کے نام نیب میں ہے، جن کے نام بینکوں سے قرضہ لینے والے اور ہڑپ کرنے والوں میں ہے۔ آخر قیامت تو اپنے وقت پہ آئے گا نا جی۔ ان لوگوں کا اس دنیا میں کوئی احتساب کا نظام تو ہونا چاہیے۔ لیکن وہ تو کسی اور دن جب آپ کے ساتھ بات ہوگی تو اس پہ پھر احتساب کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ خان صاحب بھی اسی نعرے کے ساتھ آئے تھے، اور اب جو کہانی وہ بیان کرتے ہیں تو اس سے سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے ایسا۔ آپ کا آخر میں یہ کہے گا سراج الحق صاحب، آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو ایک مذاکرات کی پالیسی اپنائی گئی تھی اس طریقہ کار اس کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے اس دہشت گردی کی لہر کا، جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کی حکومت جانے کے بعد پالیسی کنٹینیو نہیں ہو سکی، تو وہ ایک وجہ تھی۔ اس وقت ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ دھمکی دی گئی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ مذہبی جماعتوں کو بھی انہوں نے تنبیہ کی ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اس بدامنی کا ذمہ دار پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، کشمیر میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، تقریباً 15 کروڑ عوام اس کی حکومت کے نیچے ہیں، اور پی ڈی ایم بھی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ یہ اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ پی ٹی آئی چونکہ ناکام ہو گئی، معاشی میدان میں بھی ناکام ہے، امن قائم کرنے میں بھی ناکام ہے، اپنے وعدے پورا کرنے میں بھی ناکام ہے، اور واقعی وہ ناکام ہو گئی تھی وہ حکومت، لیکن یہ ان کی ناکامی اور اس کی ناکامی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہے ناکامی میں کہ کون زیادہ ناکام ہے۔ قرضے انہوں نے بھی لیے، قرضے انہوں نے بھی لیے۔ اب جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود ذمہ داری نہیں لے رہی ہے کہ یہ مرکز کا مسئلہ ہے، اور مرکز ذمہ داری نہیں لے رہی ہے کہ یہ صوبے کا مسئلہ ہے، اور عوام سینڈوچ ہے ان کے جو درمیان ان کے لڑائی، اس لیے یہ دونوں قوم کے لیے تباہ کن سیاست کر رہی ہے۔ اس میں قوم کا نقصان ہے، اور ان کے پراپرٹیز، ان کی جائیدادوں میں اور ان کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کو زندہ رہنا چاہیے یا ان کی جھوٹی سیاست کو چلنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب۔ گفتگو ناظرین آپ نے ملاقات۔ سراج الحق صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو درپیش جو معاشی اور سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں اس کا ذمہ دار وہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو کلیکٹیولی سمجھتے ہیں، اور فوری انتخاب اور شفاف انتخاب کو مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ آج کے لیے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔